वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 60 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया था, उसकी थोड़ी सी तफसीर देखी थी, और आज हम आयत नंबर 61 से आयत नंबर 66 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। ट्रांसलेशन में मोस्टली वर्ड्स जो हैं वो बार बार वही हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आप एक दफ़ा उसको अच्छी तरह अगर याद कर लें तो आप लोगों को दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तफसीर में हम बात कर लेते हैं तफसीर की जो हमने पिछली आयात में की थी। पिछली आयात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का ही ज़िक्र था कि जो बनी इसराइल कौम थी वो बड़ी नाफरमान और नाशुक्री अवाम थी। अल्लाह ताला ने उन पर बहुत से एहसानात किए, उनके लिए मनो सलवा को उतारा, उनके मतलब पानी का इंतज़ाम किया और बहुत से इनामात अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर किए, लेकिन फिर भी वो बड़ी नाशुक्री कौम थी। वो किसी बात पर भी राज़ी नहीं होती थी। और इसमें वादी जो पिछली आयात थी उसमें वादी तैया का भी ज़िक्र था, जहाँ पे उनको हर चीज़ अल्लाह ताला ने मुहैया की। उनको सज़ा दी थी कि वो एक ही मैदान में 40 साल तक वो भटकते रहे थे। तो अल्लाह ताला ने उनको उस वादी में हर चीज़ उनको मुहैया की, फिर भी वो जो थी ना वो नाशुक्री थी। नेक्स्ट अब हम करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ और जब, कुल तुमने कहा, या मूसा ए मूसा, लन नस्बिरा हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, अला तोआइमिन एक खाने पर, वाहिद एक को कहते हैं तोआइमिन खाना, हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे एक खाने पर। फद उलना पस आप दुआ करें, लना हमारे लिए, रब का अपने रब से, युखरिज कि वो निकाल दे, लना हमारे लिए, मिम्मा इससे जो तुम भी तू उगाती है, जो अल अर्ज़ु ज़मीन, मिम बकली है ज़मीन से जो साग, वा और किस्साई है ककड़ी, व फोमी है गंदम, व आदासी है मसूर, व बासली है और प्याज। काला फरमाया, अतस्तब्दिलूना क्या तुम तब्दील करना चाहते हो, अल्लाह जी उसको, हुआ जो बेहतर है, अदना मतलब हुआ वो अदना कमतर जो चीज़ है उसको बदलना चाहते हो, बिल्ला जी उसके बदले जो कि तुम्हारे लिए बेहतर है, हुआ खैरुन बेहतर है। इहबितु दाखिल हो जाओ तुम मिस्रा शहर, फ़इन्ना पस बेशक लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो सअल तुमने मांगा, वा और ज़ुरिबत पस मुसल्लत कर दी गई, अलैहिम उन पर, अज़िल्लतु ज़िल्लत, अलमस्काना तो मस्कीनी, व बाव और वो लोटे, बि गज़ब मिनल्लाहि अल्लाह के गज़ब से, ज़ालिका यही वो लोग हैं, बिअन्नहुम मतलब ज़ालिका बिअन्नहुम ये इस वजह से उनके साथ हुआ, यकफुरून जो वो इनकार करते थे, बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों का, व यक्तुलूना और कत्ल करते थे, अन्नबीयीन नबियों को, बिगैरिल हक की बगैर हक के, ज़ालिका ये, बिमा इस वजह से, असव व कानु यअतदून मतलब ये इस वजह से था कि उन्होंने जो नाफरमानी की, असव का मतलब है नाफरमानी करना, वकानु और वो थे, या अतादून हद से बढ़ने वाले, सरकशी करने वाले। मतलब जो बनी इसराइल की कौम थी ना, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हम एक ही फल पर, एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते। मतलब उनको अल्लाह ताला मनो सलवा उनके लिए अल्लाह ताला उतारते थे। उन्होंने कहा कि हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, आप अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए
وہ نکالے جو زمین اگاتی ہے. یہاں پہ ساگ کا ذکر ہے, ککڑی کا ذکر ہے, گندم کا ذکر ہے, مسور کا اور پیاز کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو, مطلب اس چیز سے جو تمہارے لیے بہتر ہے, تم کمتر چیز کو جو ہے وہ لینا چاہتے ہو, اور جو بہتر تمہارے لیے اس کو چھوڑنا چاہتے ہو. یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اتر جاؤ شہر میں, مطلب اس شہر میں جہاں یہ سب چیزیں ہیں, جو مطلب تم نے مانگا ہے وہاں تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کر دی, ان پر مسلط کر دی ذلت مسکینی, اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا, اور نبیوں کا قتل کرتے تھے بغیر حق کے, بغیر کسی وجہ کے. بس اس وجہ سے تھا جو انہوں نے نافرمانی کی, اور وہ حد سے بڑھتے تھے اور سرکشی کرتے تھے. بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے بہت نافرمانی کی ہے, اور حد سے بڑھنے والی قوم تھی. یہاں پہ وہی بات, اسی بات کا ذکر ہے. جب وادی طیہ میں جو ان کو من و سلوہ دیا گیا, ان کو ہر چیز مہیا کی گئی, تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم ایک ہی کھانے پر ہم نہیں رہ سکتے, ہم ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے, بس آپ ہمارے لیے جو ہے نا غلہ وہ ہمارے لیے نکالیے, ہم مطلب یہ من و سلوہ نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا, اتنی نوازشیں کی ان پر, اتنے احسانات کیے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے. یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے. نیکسٹ, ان الذین, بے شک وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, والذین, اور وہ لوگ, ہادو جو یہودی ہوئے, والنصارى اور عیسائی, والصابئین اور ستارہ پرست, مطلب جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے. صابئین ان کو کہا جاتا ہے. من جو آمنہ ایمان لائے, باللہ اللہ پر, والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر, وعامل صالحا اور انہوں نے نیک عمل کیے, فلہم تو ان کے لیے, اجرہم اجر ہے, عند ربہم ان کے رب کے پاس, ولا خوف اور نہ وہ خوف زدہ ہوں گے, علیہم ان پر, ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پہ بات ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, مطلب جو یہودی, عیسائی اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, اور انہوں نے نیک عمل کیے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پہ یہ بات ذکر ہے کہ جو مطلب عیسائی ہیں, یہودی ہیں, جو بھی مطلب عبادت مطلب بتوں کی کرتے ہیں, جو ستاروں کی بات کرتے ہیں, اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں, اور نیک اعمال کرتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے. یہاں پہ ہے کہ نہ وہ خوفزدہ ہوں گے اور نہ ہی غمگین ہوں گے, کہ مطلب قیامت کے دن نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں پہ یہ بات ذکر ہے. نیکسٹ, وَإِذَا اور جب اخذنا ہم نے لے لیا, میثاقکم تمہارا عہد, اور رفعنا ہم نے بلند کیا, فوقکم تمہارے اوپر, الطور طور, خذو پکڑ لو, تھام لو, ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا, بقوت مضبوطی سے, وذکروا اور یاد کرو, ما جو فیہ اس میں, لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا, اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی, اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اسے یاد کرو, اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی, تو جب موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر
جب واپس آئے اپنی آبادی میں اپنی قوم میں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے احکام کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے یہی اول تو انہوں نے یہی کہا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہم سے خود نہیں کہہ دیں گے ہم تب تک اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا واقعہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے اس کتاب پر جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے خود نہ کہہ دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو انہوں نے 70 آدمی بنی اسرائیل کے منتخب کر کے ان کو کوہ طور پر لے گئے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو 70 آدمی تھے ان سے مخاطب ہوئے، بس انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز کو سن بھی لیا تھا جو 70 آدمی تھے۔ تو اپنی کو اس میں جو تھے نا توریت جو تھی اس کے احکامات بہت سخت تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آخر میں یہ فرما دیا تھا کہ تم میں سے جس قدر عمل ہو سکے کر لو اور جو نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی، پھر بھی وہ ناشکری عوام تھی، پھر بھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ یہاں پہ جو بنی اسرائیل کے جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان پر کیے ان کا ذکر ہے، لیکن بنی اسرائیل بڑی ناشکری قوم تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو توریت نازل کی تھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا تھا کہ جو احکامات تم سے ہو سکے آسانی سے تم اس پر عمل کر لو اور اگر نہ ہو سکے تو باقی معاف ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ نیکسٹ، ثم پھر تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ پس اللہ کا فضل تھا، علیکم تم پر، ورحمتہ اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی تو تم بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ بس یہاں پہ جو ذکر ہے کہ ویسے تو جو ہے نا رحمت جو ہے وہ دنیا میں مومن اور کافر سب پر ہے، جس کا اثر عافیت اور دینوی راحت ہی رحمت خاصہ کا ظہور اور آخرت میں ہوگا۔ بظاہر اس میں وہی ہے کہ جب بنی اسرائیل جو تھی وہ انہوں نے ناشکری کی، وہ کسی بات پر بھی نہ آ سکی، تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے منہ پھیر لیا، ان سے روگردانی کر لی۔ پھر یہاں پہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں نہ ہوتی تو تم بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں کہ اگر تم بھی تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو تم بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمْتُمْ تمہیں معلوم ہے، الَّذِينَ وہ جنہوں نے اعتدوا سرکشی کی، منکم تم سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، کونوا قِرَادَةً خَاسِئِینَ کہ لَهُمْ ان سے، کونوا ہو جاؤ، قِرَادَةً بندر، خَاسِئِینَ دھتکارے ہوئے۔ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یہاں پہ بھی بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے، اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا وہ ان کے لیے ہفتے کا دن جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مقرر تھا، اور وہ مچھلیوں کا شکار جو تھا نا وہ بڑے شوق سے کرتے تھے اور وہ سمندر کے کنارے ہی رہتے تھے۔ ان کو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے روکا گیا تھا، اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دن ہوتا تھا، لیکن انہوں نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب بندر بن گئے، اور اس کے 3 دن بعد وہ سب مر گئے تھے۔ یہاں پہ وہی ذکر ہوا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا تو ہم نے بنا دیا، نکالن عبرت لما اس کے لیے جو یدیہا
बैन यदी है इसके आगे, व माँ और जो खल्फी है इसके पीछे, वो मौइज़त नसीहत है लिलमुत्तकीन परहेजगारों के लिए। तो हमने ये जो वाक़े हैं इस वक्त के लोगों के और इनके बाद वालों के लिए इबरत और नसीहत है, मतलब जो परहेजगार लोग हैं उनके लिए हमने ये जो वाक़यात जो पीछे बयान हुए हैं उनके लिए नसीहत है, इबरत है, ताकि वो इनसे नसीहत पकड़ें, इबरत हासिल करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला के अहकामात पर पूरा उतरें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आयत नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।